बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हफ्तों से मैंने अपना वीलॉग छोड़ दिया था और वो इस वास्ते छोड़ा था जब मुझे ख़बर मिली थी अरशद शरीफ के कत्ल की, क्योंकि अरशद शरीफ के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है। 1993 में जब वो स्टूडेंट था कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, वो अपनी वालदा के साथ मेरे पास आया। मैंने नया एक वीकली अखबार शुरू किया था, पल्स, और उनकी वालदा ने कहा कि ये आपके साथ काम करना चाहता है तो आप इसको ट्रेन कर दें। वो 1993 से लेकर जब तक उसका ये एक इतना खौफनाक कत्ल कीनिया में नहीं हुआ था, जब तक मेरे उससे करीबी राब्ते थे और हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करते थे, इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। और अरशद को मैंने डेवलप होते देखा, एक इतना अच्छा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। हर स्टोरी की वो पहले सबसे इंफॉर्मेशन लेता था, डेटा कलेक्ट करता था, और जब तक उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी वो कभी प्रोग्राम नहीं करता था। और मैं समझती हूँ कि इसी वजह से वो जो करप्ट लोग थे, जो गलत काम कर रहे थे, जो तशद्दुद कर रहे थे जर्नलिस्ट पे, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स पे और आम शहरियों पे भी, जो भी उन ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ कुछ कहता था या जो भी कोई एक्सपोज करता था करप्शन, ये जो माफियाज़ हैं, शरीफ जरदारी माफियाज़, उनकी जानें ख़तरे में होती थी। FIA डॉक्टर रिजवान एक शख्स था जिसको हार्ट अटैक सपोजिटली एकदम हो गया, जो शरीफ की करप्शन सारी एक्सपोज की थी, जिसने शहबाज शरीफ की ख़ास तौर पे। तो अरशद उनकी स्टोरीज़ करता था, उनके सपोर्ट में करता था, उनकी इंफॉर्मेशन देता था। तो इस वास्ते ज़ाहिर है वो कई ये जो सारे लोग थे, माफियाज़ थे, ये जो ऐसे इदारों में कई लोग बैठे थे जिनको खौफ आता था कि एक्सपोज ना हो जाएं, उनकी एक्स्ट्रा लीगल जो कानून के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे, लोगों की अबडक्शन कर रहे थे, इन सब के लिए अरशद शरीफ आई सपोज़ एक ख़तरा था। लेकिन क्या किया उस शख्स ने कि इतना उसके साथ जुल्म और तशद्दुद किया गया, और जिस तरीके से उस पर तशद्दुद करके उसको कत्ल किया गया कीनिया में, इससे बहुत से सवाल उठते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये सवालों का जवाब पूरी कौम को चाहिए। ये मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये आप छुपा नहीं सकते, और लोग सवाल पूछ रहे हैं, पूछते जाएंगे। और पहला सवाल ये है कि किसने, और सब पूछ रहे हैं, किसने और क्यों अरशद शरीफ को पाकिस्तान से एकदम जाना पड़ा। 16 FIRs उसके ख़िलाफ़ किसने काटी और किस लिए काटी। ये फेक FIRs काटना एक रवैया बन गया है इस मुल्क में, और कोई कुछ उस पर कहता नहीं है। और ये जो ताकतवर लोग हैं, जिसकी मर्ज़ी चाहे FIR कर दें, इस हद तक कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की FIR कट गई, कंटेम्प्ट की FIR कट गई, तमाशा बन गया है। और जिधर FIR कटनी चाहिए ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़, उधर नहीं कटती। इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ एक साजिश के तहत, और इमरान खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वाज़े नाम लिए हैं 3 कि इन्होंने ये पूरी साजिश की। एक मेजर जनरल फैसल जो ISI के हैं, राना सनाउल्लाह जो कि नॉन कातिल हैं, मॉडल टाउन के जो हमला हुआ कातिलाना, वो भी इनके सर पे है। सुना है फैसलाबाद में भी ये आम तौर पे कत्ल करते रहे हैं। और शहबाज शरीफ। अब FIR हर शहरी का हक है रजिस्टर करवाना, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। जो नाम कंप्लेनेंट देता है, अगर वो नई इन्वेस्टिगेशन में निकलते तो वो नाम हट जाते हैं। लेकिन ये कहाँ का तरीक़ेकार है कि आप FIR ना रजिस्टर करें कंप्लेनेंट के कंप्लेंट में, और जो कंप्लेनेंट ने अपने कंप्लेन में नाम दिए हों, और कोई वजह है जो नाम दिए हों, लेकिन नहीं होती। ये हालात हैं इस मुल्क के। तो सवाल उठता है
یہ جھوٹی نقلی FIRs جو ارشد شریف کے خلاف کٹی تھی، یہ کس نے کٹوائیں اور کس نے مجبور کیا ارشد شریف کو کہ پاکستان وہ چھوڑے؟ اور یہ FIRs کی وجہ سے صرف نہیں تھا، میرے پاس ارشد کا اگست کا میسج ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گی، جس میں ارشد نے لکھا کہ میں ان ہائیڈنگ ہوں، ڈاک، مجھے وہ ڈاک کہلاتا تھا، اور کیونکہ میرے پیچھے انہوں نے اسیسنز کو بھیجا ہے، یعنی کہ ہیڈ منی میرے پہ رکھ دی ہے اور میرے پیچھے قاتلوں کو بھیجا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں، تو میں ہائیڈنگ میں ہوں۔ اور اس نے کہا کہ اس میں بہت سے پلیئرز نیشنل اور انٹرنیشنل کا نیکسس ہے، اور یہ بالکل اس نے صحیح بات کہی، کیونکہ ارشد شریف، آپ کو پتہ ہے US سازش جو ہوئی تھی رجیم چینج کی، اس نے بہت تفصیلاً اس پہ ایویڈنس دیا، اس نے تاریخ کے کیسز نکالے، کتابوں سے نکالی چیزیں، اور تو ثابت کرنا کہ یہ سازش تھی رجیم چینج کی، امریکہ نے جو شروع کی تھی، اور جس میں لوکل پلیئرز ساتھ سازش میں شامل ہوئے، اور کیونکہ جب لوکل پلیئرز نہیں ہوں گے تو سازش بھی نہیں کامیاب ہوگی۔ تو ارشد اور اس بات کو وہ آگے لے کے بڑھ رہا تھا۔ ابھی اس نے سائفر پہ کئی چیزیں کرنی تھیں، NSC میٹنگز پہ کئی پروگرامز کرنے تھے، اس کے پاس سارے ایویڈنسز تھے، سارے جو شواہد کہتے ہیں وہ سارے تھے۔ اس واسطے کیا اب ریاست نے کیا کیا؟ اس کو بھگایا۔ اب ہیڈ منی اور اس کس نے رکھی اس کی زندگی پہ کہ اس کو قتل کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے پروب کیا جائے، کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہی کر سکتے ہیں اس طرح ہیڈ منی ڈالنا، یہ کوئی پرسنل دشمنیاں نہیں ایک دوسرے کی آپس میں ہوتی۔ اور پھر سوال اٹھتا ہے جب وہ UAE گیا تو وہاں بھی سارا اب ایویڈنس آ گیا ہے کہ پاکستان سے پریشر آیا UAE پہ کہ اس کو یہاں مت رہنے دیں، بلکہ پریشر آیا کہ اس کو واپس پاکستان بھیجا جائے، اور ارشد شریف کو کہا گیا کہ آپ مہربانی سے UAE چھوڑ دیں۔ پہلے اس کو کچھ گھنٹے دیے گئے، پھر ایک اور فون کال اس کو آئی، اور یہ بھی ایویڈنس کئی لوگوں کے پاس ہے کہ آپ فوری طور پہ چلے جائیں۔ اب کس نے کینیا بھیجا اور کیا کینیا میں ہوا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اقوام متحدہ کو اس پہ نوٹس لے کے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ پروٹیکشن باڈیز ہیں، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہیں، ان سب کو کینین اتھارٹیز سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی اتھارٹیز اس قسم کی انویسٹیگیشن کرائیں گی کینین اتھارٹیز سے۔ That's why my message is to the United Nations, to the special rapporteurs against custodial torture, against in support, and those who oversee freedom of the press, and the international journalist protection bodies, including Reporters Without Borders. They need to really send investigative teams to Kenya to get to the bottom of what actually happened in Kenya. اور کنیا کے علاوہ پھر پاکستان میں واپس جب ارشد شریف کی میت آتی ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، وہ پوسٹ مارٹم کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اس میں واضح ہو گیا ہے کہ اس پہ تشدد کیا گیا اور پھر اس کو پوائنٹ بلینک رینج پہ مارا گیا، تو کیوں چھپایا جا رہا ہے وہ پوسٹ مارٹم؟ کم سے کم ارشد شریف کے لیے اتنا تو ہمارے قوم، ہماری حکومت کو کرنا چاہیے کہ وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ریلیز کرے، تاکہ کچھ تو قوم کو پتہ چلے کہ ہوا کیا۔ ایک ون آف دی لیڈنگ جرنلسٹ جو ہمارے تھے، جو سچ کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی، پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر دی، کم سے کم اس کے اور اس کی فیملی کا حق نہیں بنتا کہ اس طرح کا سچ سامنے آئے؟ میرا خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ساری چیزیں آنی چاہیے، کیونکہ جس راستے پہ یہ قوم جا رہی ہے یہ عجیب و غریب راستہ ہے کہ طاقتور کا نام آپ لیں تو آپ کو سزا، آپ طاقتور جو لوگ ہیں، اب دیکھیں DG ISI اور ISPR کے DG نے 2-2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر دی
الزامات لگا دیے، سیاسی الزامات لگائے اور کہا کہ یہ غیر سیاسی پریس کانفرنس ہے، اور اگر ہم جواب دیں اور ہم ان کے نام لے لیں، جیسے انہوں نے ہمارے لیڈر عمران خان کا نام لیا، تو ہم پہ پھر وہ عجیب و غریب چارجز لگ جاتے ہیں۔ اگر کالی ویگو نہیں ہمارے گھر کے آتی تو کم سے کم ہم پہ ایسے چارجز لگائیں گے جس سے ہمیں وہ ابڈکٹ کر لیں یا اریسٹ کر لیں، کیونکہ ہم نے نام لے لیے ان لوگوں کے جو اصل میں سینئر ملٹری بیوروکریٹس ہیں۔ یہ بیوروکریٹس ہیں۔ عمران خان الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، ان کا نام آپ 2.5 گھنٹے لے سکتے ہیں، لیکن ہم اگر واپس جواب دیں تو آپ کیسز کر دیں، ابڈکشن کروا لیں، ٹارچر کروا لیں۔ اعظم سواتی کے ساتھ جو تشدد ہوا وہ کوئی کم ہے؟ جو اس کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ جو ویڈیو ایک بنی ہے، یہ شرمناک چیز ہے۔ کس نے کرائی؟ کوئی اس کا کبھی جواب دے گا؟ کوئی انویسٹیگیٹ کرے گا؟ یہ اور چیف آف آرمی سٹاف نے 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے NDU میں ٹاک کی، اور اس میں عمران خان کا نام لیا گیا۔ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہی ہوں جمہوریت ہے، سب کو اپنے ویوز دینے چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ ویوز ہوتے ہیں، فیکٹس، پیور فیکٹس جو ہیں وہ سائنس اور میتھس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتے، باقی سبجیکٹیو ویوز ہیں۔ آپ کے خیال میں ایک چیز ہے، یہ درست ہے، دوسرا بندہ دوسری طرف سے بحث کر کے کہے گا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ اصل فیکٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں سبجیکٹیو ہیں۔ تو اگر آپ عمران خان کا نام لے سکتے ہیں اور اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمیں جواب دینے کا حق دیں۔ ہم جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ اسد عمر نے ایک تقریر میں لاہور میں کہا کہ صرف فوج کا یونیفارم پہن کے یہ مطلب نہیں کہ آپ حب وطن ہو سکتے ہیں، اور یہ سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے کس کو کہ کون نیشنلسٹ ہے، کون حب وطن ہے اور کون نہیں ہے؟ یہ کس کو حق ملا ہے یہ چیزیں کہنے کا ایک دوسرے کے بارے میں؟ ہم سب پاکستانی ہیں، ہماری کمٹمنٹ ہے اس ملک کے ساتھ۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی ادارہ بدنام نہیں ہوتا اگر اس میں 1 یا 2 ایسے شخص ہوں جو غلط کام کر رہے ہوں، جب تک وہ ادارہ ان کو چھپاتا نہیں، ان کو بچاتا نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں پیش کیا جانا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے ادارے کے کور میں۔ یہ اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں، اس سے ادارے مضبوط نہیں ہوتے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی واسطے کئی دفعہ ہوا ہے کہ کورٹ مارشل جنرل کا بھی ہوا گیا ہے سپائنگ کے لیے، اسپیوناج کے لیے، کئی مڈ رینک آفیسرز کے بھی کورٹ مارشل ہوئے ہیں۔ تو یہ ایکسیپٹڈ ہے کہ ہر ادارے میں، چاہے سویلین ادارہ ہو یا ملٹری ادارہ ہو، اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دینی چاہیے، ان کو قانون کے سامنے پیش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اگر اداروں کو مضبوط رکھنا ہے تو ایسے لوگوں کی چھانٹی ہونی چاہیے، ان کو ٹرائل ہو، ان کے کورٹ میں پیشی ہو، تاکہ پتہ چلے انہوں نے قانون توڑا، اور اگر توڑا تو کیوں توڑا، کس وجہ سے توڑا، کیا مقصد تھا۔ مطلب اس حد تک اب بات چلی گئی ہے کہ پوری ایک اسیسینیشن سازش ہوئی ہے عمران خان کے خلاف کہ اس کو قتل کیا جائے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نام نہ لیں کسی کا، کیونکہ اگر ہم نام لیں گے FIR میں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں ادارہ مضبوط ہوتا ہے اگر وہ اپنے لوگوں کو جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکالے اور ان کے خلاف قانون کا راستہ اپنانے دیں۔ اور اس میں جس حد تک اب چیزیں چلی گئی ہیں، ہماری تو اپیل چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ آپ انصاف دلوائیں، ارشد شریف کو انصاف دلوائیں، اعظم سواتی کو انصاف دلوائیں، اور ایک ایکس پرائم منسٹر عمران خان جس کے پیچھے پوری قوم اب کھڑی ہے، اس کو انصاف دلوائیں، کیونکہ اور تو کوئی ادارہ نہیں اب رہ گیا جدھر سے انصاف مل سکتا ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ ہمارے آئین کی سیف گارڈ کرتا ہے، آئین کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو سیف گارڈ کرتا ہے، اگر سپریم کورٹ نہیں آگے بڑھے گا انصاف دینے میں،
تو پھر اس ملک میں انصاف بالکل ختم ہو جائے گا. پھر ہم بنانا ریپبلک کیا ایک جنگل کا قانون آ جائے گا. اور انصاف کی جب بات کرتے ہیں تو سائفر کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تشدد اور ظلم جو بڑھتا جا رہا ہے یہ سائفر کے بعد ہوا ہے سارا کچھ. اور جو صدر ہیں پاکستان کے، جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہیں آرمڈ فورسز کے، انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں. سپریم کورٹ نے جواب تک نہیں دیا. کیوں؟ اب ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے خط لکھا ہے صدر صاحب کو، جس میں بہت سے سوالات پوچھے گئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ صدر صاحب کو اس کا نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بٹ اس پہ ایکشن کرنا چاہیے، کیونکہ ملک اب یہ نہیں برداشت کر سکتا جس طریقے سے سیاسی بحران ہے، جس طریقے سے ایک پورا خوف کا عالم چھا گیا اس ملک میں کہ کوئی بات نہ کرے نہیں تو آپ کو FIA یا نامعلوم افراد، اور ہمیں بھی پتہ ہے وہ ایجنسیز کے لوگ آ کے اٹھا لیں گے، آپ پہ غلط کیسز ہو جائیں گے. ایک ایسا خوف کا نظام اب پورے پاکستان میں چھا گیا ہے، اور یہ قوم نہیں اس کو ایکسیپٹ کرے گی. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے انصاف کے لیے. اس واسطے میں پھر کہوں گی کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، خدا کے واسطے آپ انصاف کی بالادستی کریں اور انصاف دیں. سائفر کے ایشو پہ، ارشد شریف کے قتل پہ، اور اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا ہے تشدد اور ویڈیو کا تماشا اس پہ، اور ایکس پرائم منسٹر عمران خان کی جو جان لینے کی سازش بنی ہوئی ہے اس پہ آپ انصاف کریں اس سے پہلے کہ اٹ از ٹو لیٹ. شکریہ. پاکستان زندہ باد.